अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें हमने साहल अदीम साहब के और अज़बा अब्दुल्ला और खलीलुर रहमान कमर के दौरान मकालमा प्रोग्राम समा टीवी पर जो गुफ्तगू हुई उसको ज़ेर बहस उस पर बात की। अब उस मौजू के अंदर काफ़ी सारे पहलू हमने कवर कर लिए और इसका लिंक जो है इस प्रोग्राम का वो हम तबसरों में लगा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ एक सवाल को टेकअप करेंगे, वो ये है कि क्या तागूत सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये साहल अदीम साहब का मजहबी मौक़िफ़ है। और इस हवाले से जो है वो रहनुमाई के लिए मैं जौहर साहब को दावत देता हूँ कि वो बात करें। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने इसका पस मंज़र बयान किया, उसमें साहिल अदीम साहब ने गुफ्तगू के दौरान तागूत को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया जब वो उस बच्ची से बात कर रहे थे, अज़बा अब्दुल्ला जिसका आपने नाम बताया। उससे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है तागूत क्या है, तागूत तो सबसे बड़ा गुनाह है। और उसी प्रोग्राम में हमने ये देखा कि खलीलुर रहमान साहब जो है वो उस बच्ची से एक सवाल उठाते हैं कि क्या तुम्हें कुरानी आयत से कोई मसला है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा चीज़ों को देखने का जो तनाजुर है वो किस हद तक मसख हो चुका है। यानी शऊर जो है वो अगर उसमें सेहत के अनासर मादूम हो जाए तो वो चीज़ों को जिस ज़ावी और एंगल से देखता है वो माशरे में फसाद और फितने का बायस बनते हैं। अब उस बच्ची ने कहा कि आप बेमहल कुरानी आयत को ना पढ़ें और आप अरबी में कुरान की आयत पढ़ते चले जा रहे हैं, तो मेरा इनका उस मौजू से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ उसकी ये बात जो है ना, उसमें कोई गुस्ताखी का पहलू नहीं है। उसके इस अप्रोच को या रवैये को निशाना बनाना जो है वो अखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर जायज़ नहीं है। इसमें जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब जो वहाँ के साहिब इल्म दो बैठे हैं वो दीन में जब रद्द बदल करते हैं, यानी शरीयत जो है वो डूज़ और डोंट्स का मजमूआ है, वो एक पूरा तनाजुर रखता है, हमारा दीन एक पूरा तनाजुर रखता है। और गुनाह का मानी मुतय्यन है। गुनाह और सवाब ये दोनों जिस तनाजुर में बामानी है वो ईमानी तनाजुर है। ये दोनों चीज़ें ईमानी तनाजुर में बामानी है और गुनाह और सवाब का ताल्लुक़ कलिमात से भी है और इंसानी आमाल से भी है। और साफ ज़ाहिर है इंसान कमज़ोर मखलूक है, वो गुनाह का मुर्तकिब होता रहता है और इसमें एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो उसकी निजात का बायस बनता है, और वो दरवाज़ा तौबा का है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन इंसानी और बशरी कमज़ोरियों की वजह से वो गुनाह में पड़ जाते हैं, और जब उन्हें एहसास होता है, नदामत उनको घेर लेती है, तो वो अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करते हैं। तौबा अब्द को अपने माबूद के साथ जोड़ के रखती है, उसके करीब रखती है, बार बार उसकी तरफ लौट के आने का दरवाज़ा खुला रखती है, और अपनी जो एक बिकमिंग का सफ़र है इंसान का, अब्द बनने का जो सफ़र है उसमें मुआविन होती है। और इस मामले में शरीयत जो है वो हमारी रहनुमा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए गुनाहों को दरियाफ़्त करना और शरीयत में गुनाहों की जो लिस्ट है उसमें नए गुनाहों की दरियाफ़्त से उनमें इजाफ़ा करना, ये दीन के साथ खिलवाड़ है या उस बच्ची ने जो बात की है वो दीन के साथ खिलवाड़ है। इसमें हमारा जो जहन है वो इस हद तक मसख हो चुका है कि हम चीज़ों को उनके दुरुस्त तनाज़ुर में देखने की इस्तेदाद से महरूम हो गए, क्योंकि वो आदमी जो है वो मशहूर है, मजबूत आदमी है, और उसकी जो पब्लिक पोजीशन है वो दीन के एक तर्जमान की है। वो दीन के साथ जो मर्ज़ी करता रहे, वो तागूत का जो मानी जो मर्ज़ी बयान करता रहे, उसे मालूम हो, पता हो, ना हो, और वो नॉलेज के जो डिस्कोर्सेज हैं उनको जिस तरीके से चाहे वो बर्बाद करता रहे, उस पर हम कोई जो है वो एतराज़ नहीं करेंगे। हम कमज़ोर पर एतराज़ करेंगे, हम ऐसे आदमी पर एतराज़ करेंगे जिसकी मुआशी हैसियत कमज़ोर होगी, जो मुआशरे में कम हैसियत होगा, और जिसे हम आसानी के साथ अपना निशाना बना सकें अपनी नफ़रत का
اور اپنے نفرت انگیز عمل کا نشانہ بنا سکیں. تو اس میں جس وقت وہ طاغوت کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے تو وہ براہ راست شریعت پر حملہ آور ہے. ساحل ندیم صاحب شریعت کے ترجمان نہیں ہیں، وہ شریعت پر حملہ آور ہے. وہ شریعت کو، دین کو اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھال کر لوگوں میں اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو بات بھی ہے وہی دین ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس میں مذہب کے ساتھ جس طرح کی چیزیں وابستہ ہو گئی ہیں ان کا تجزیہ کرنے اور دین کی ان مرادات کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے جو ایک طویل تواتر اور عملی روایت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں، اور ان کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، لیکن سر جو طاغوت کا لفظ ہے یہ تو باقاعدہ قرآنی آیات میں آیا ہے. نہیں، یقیناً قرآنی آیات میں ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے اس کی تحدیدات بھی تو روایت نے متعین کی ہیں نا. صحیح. اس میں یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ جو طاغوت ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. طاغوت، باطل اور اس طرح کی جتنی بھی تعبیرات ہیں ان کا ایک دینی تناظر ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت بامانی ہیں جب ہم کفر اور اسلام کے تناظر میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں. ہم جیسے کہ ہم نے گزشتہ میں عرض کیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کفر کو، باطل کو، شرک کو، طاغوت کو مسلم معاشرے میں دریافت کرتے پھریں اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی نفرت کا یا اپنے نفرت انگیز عمل کا نشانہ بنائیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں، اس چیز کا اعادہ پھر سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو باطل ہے اور جو طاغوت ہے وہ تقریباً ہم مانی ہے. اگر ہم اپنی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جو علوم ہمارے سامنے ہیں اگر ہم ان سے کوئی ربط رکھتے ہوں، تو اگر ہم مغربی تہذیب کا اپنے دینی تناظر میں مطالعہ کرنے کے امکانات اور وسائل رکھتے ہوں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کی موومنٹ ہے، انلائٹنمنٹ کی جو موومنٹ ہے اس میں انکار غالب ہے. وہ باطل کی ایک تہذیبی تشکیل کا نام ہے. یعنی تحریک تنویر جو ہے وہ باطل کی ایک تہذیبی اور تاریخی تشکیل کا نام ہے. اس کا ایک سیلف سٹیٹمنٹ موجود ہے اور وہ روح انکار کو انسانی معاشروں میں قائم کرنے کی ایک کوشش ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہمیں رد عمل مغربی تہذیب میں نظر آتا ہے، رومانٹسزم جو ہے وہ سراپا سرکشی کا نام ہے، سراپا بغاوت کا نام ہے. وہ ایسی غیر مختتم بغاوت ہے جو انسان کی ہر روح میں ظاہر ہوتی ہے. مغربی تہذیب جس طریقے سے باطل کی یعنی انکار کی اور سرکشی اور بغاوت کی جس مکمل تشکیل کا نام ہے، ہمیں اپنے ذہن کو اس امر کے لیے تیار کرنا چاہیے، علمی وسائل سے لیس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی موجودہ ہم اثر تاریخ کو اپنے دینی تناظر میں دیکھنے اور اسے سمجھنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک، یہی وہ دور حاضر ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور جس کے خلاف علامہ اقبال علم بغاوت بلند کیے ہوئے. صحیح. لیکن سر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ طاغوت کے جو معنی ہیں وہ روایت سے متعین ہو رہے ہیں، تو جو صاحب ہیں ساحل ندیم صاحب یا جس لڑی میں یا جس علمی جس سلسلے میں وہ کھڑے ہیں، وہ لوگ تو روایت کو قرآن و سنت کا حصہ ماننے سے ہی انکاری ہیں. وہ تو الفاظ کو نئے معنی دینے کو باقاعدہ ایک کارروائی اور ایک باقاعدہ ایک علمی سرگرمی سمجھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جب ان پر تنقید کرنی ہے تو ہمیں ان کے موقف کے ساتھ ایک ہمدردانہ یعنی ہمیں ان کے موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو روایت کا انکار کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اس کے معنی کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. ساحل ندیم اور اس طرح کے دوسرے لوگ اصل میں دیکھیں، ایک آدمی ہے جو لبرل ہے، ایک آدمی ہے جو دین کی طے کردہ شرائط پر ماننے کے لیے تیار ہے، ہم جیسا. اور ایک وہ آدمی ہے جس پر جدیدیت کا، جدید کلچر کا
جدید علوم کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اس نے ایسے مسلمانوں کی ایک کے ذہن کی ایک نئی تشکیل کی ہے. اب وہ اس مذہب کو اس کی دی گئی حالت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ اس مذہب کو اپنے ذہن اور اپنی جو نفسی ترجیحات ہیں اس کے مطابق وہ ڈھال نہ لے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور یہ لوگ جو ہیں جو بظاہر دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ان لبرل لوگوں سے مجھے زیادہ خطرناک لگتے ہیں جو دین کی بنیادوں کو بھی ادھیڑ دینے والے ہیں، جو دین کے نہ صرف روایتی مواقف کو بلکہ ایسے مواقف کو بھی جو فطری طور پر اور فکری طور پر اس میں سے پیدا کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم اس موجودہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، وہ اس کے امکانات بھی مذہب میں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ دین کو اپنے مسخ شدہ ذہن کا ایک بازیچہ یا طفال بنا دینا چاہتے ہیں. وہ دین کو کسی بڑے دینی یا تہذیبی تناظر میں دیکھنے کی استعداد نہیں رکھتے. تو اس لیے میں لوگوں کو زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں. اور اگر ہم اس پروگرام کی تحدید تک رہتے ہوئے دیکھیں تو دین کے ساتھ جو اس کی بنیادوں پر جو ضرب لگا رہا ہے وہ ساحل ادیم ہاشمی صاحب، وہ دین کا معنی ہی تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس میں چیزوں کو کمی بیشی کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ کچھ چیزوں پر کو وہ مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ نہیں مانتے. وہ گناہ کی فہرست میں رد و بدل کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ شریعت کے مفاہیم میں تبدیلی کرتے ہیں. یہ پوزیشن، یہ موقف زیادہ خطرناک ہے. اس بچی نے تو بیچاری کوئی بات ہی نہیں کی. یہ جو ایک سکنس ہے اس طرح کے ذہن کی جو خلیل الرحمن قمر میں اور ساحل ادیم صاحب میں ظاہر ہوئی ہے، جب تک ہم اس سکنس کو اوورکم نہیں کرتے جو اس طرح کے مظاہر میں سامنے آتی ہے، اس وقت تک دین ہمارے لیے مشعل ہدایت کا کام نہیں دے سکتا. وہ ہمارا اعلیٰ کار تو بن سکتا ہے، ہمارے لیے مشعل ہدایت نہیں بن سکتا. دین کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں دین ہمارے سر کا تاج نہیں رہا، یہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گیا. اب ہم نے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو انڈرمائن کرنا ہے. ہم نے اس زنجیر کو توڑنا ہے، اس سے آزاد ہونا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو پوزیشن لینی ہے وہ مذہبی پوزیشن لینی ہے. یہ کام مذہبی پوزیشن لے کر ہی دین کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم ان لوگوں کو جو مذہب کے نمائندے بن کر اس طرح کی نفرت پھیلاتے ہیں اور نفرت انگیز ڈسکورسز کو کی ترویج کرتے ہیں معاشرے میں، ہم ان کا جو اوورآل امپیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ مذہب سے دوری اور مذہب سے مکمل طور پر نکل جانے میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس کا آغاز ایسی ہی چیزوں سے ہوتا ہے. جب ماڈرنٹی کے اثرات ہمارے اہل علم پر مرتب ہونا شروع ہوئے تو اسی طرح کے ڈسکورسز سامنے آئے. یعنی ہم صبح سے شام تک یہ جتانے میں اور یہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے فلاں معنی کا ایک نیا پہلو دریافت کر لیا ہے. یہ جو ہماری دریافتیں ہیں نا وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کا میں نے یہ مطلب نکال لیا ہے. آپ اس پہ محمد علی مرزا صاحب کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں، وہ سارا دن جو ہے وہ نئے نئے مطالب نکال لیں اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفرتوں کو فروغ دینے اور ایسے علوم کو بیان کرنے میں صرف کرتے ہیں جن کا حاصل جو ہے وہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے، جو کسی ذہنی یا کسی نفسی کردار کی تشکیل نہیں کر سکتا. مرزا صاحب نے جب اس پر ویڈیو بنائی تو انہوں نے باقاعدہ اس پر کہا کہ یہ جو سوال پوچھنے والا ہے جس نے مجھ سے پوچھا کہ طاغوت کیا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ سوال پوچھنے والا ہی خود طاغوت ہو. یہ وہ تناظر ہے جس میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج اس پر کافی ہم نے بات کی ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے. تو اگر کوئی سوال جواب آئے تو ہم ان کو بھی ٹیک اپ کریں. ضرور. بہت شکریہ.